बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का जो अजीम महीना है, ये महीना कुछ स्पेशलिटीज के साथ कुछ स्पेशलिटीज इसके अंदर है, जिसकी वजह से इसकी जो अहमियत है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो रमजान के महीने की जो खुसूसियात है, जो स्पेशलिटीज है, उसमें से एक स्पेशलिटी ये है कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपकी बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रहनुमाई और रहबरी और गाइडेंस के लिए कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। चुनांचे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 185 में, शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। तो ये कुरान का महीना है, तो कुरान के नुज़ूल का महीना होने की हैसियत से, यानी इस महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ है, इस हैसियत से रमज़ान की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। इसलिए कि कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम है, अल्लाह के ऑर्डर्स और क्या करना है क्या नहीं करना है, एक मुसलमान को किस तरह की जिंदगी गुजारना है, वो एक मुकम्मल गाइडेंस उसके अंदर मौजूद है। तो हम लोगों के जन्नत और जहन्नम के फैसले के लिए वो किताब बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अगर हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो हम आसानी के साथ अल्लाह की रजा और खुशनुदी को पाकर जन्नत के हकदार और मुस्तहिक बनेंगे। अगर हम लोग कुरान पाक को नहीं पढ़ेंगे, अपनी जिंदगियों से उसको दूर रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह की रजा को भी नहीं पा पाएंगे, और जब अल्लाह की रजा हमें नहीं मिलेगी तो अल्लाह की जो जन्नत है वो भी नहीं मिलेगी। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो इस महीने के अंदर हम लोगों की जन्नत बनाने वाली, हम लोगों को अल्लाह से करीब करने के लिए जो किताब है कुरान मजीद, वो इस महीने के अंदर नाजिल हुई है। तो ये एक इस महीने की सबसे पहली खुसूसियत है। दूसरी खुसूसियत ये है कि ये जो महीना है, ये अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का महीना है, अल्लाह से एक कनेक्शन बनाने का महीना है, और खुद अल्लाह ताला भी अपने से कनेक्शन बनाने के लिए इस महीने के अंदर ज्यादा मौके फराहम करते हैं, ज्यादा अल्लाह ताला अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाते हैं, और जो गुनाह और नाफरमानी के चांसेस है वो खुद अल्लाह ताला कम कर देते हैं। जैसे इब्न माजा शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान की पहली रात होती है, यानी जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान के चांद के दिखाई देने के बाद शैतानों को जकड़ लेते हैं, यानी शैतानों को अल्लाह ताला बंद कर देते हैं। ठीक है, यानी हम लोग जो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं तो उसमें हमारा नफ्स कभी शामिल होता है, कभी शैतान का बहकावा भी हमारे साथ होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियों के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए और गुनाहों के जो दरवाजे उसको बंद करने के लिए, शैतान के वसवसे से अपने बंदों को महफूज करने के लिए इस महीने में अल्लाह ताला जो भी शयातीन है, जिन्नात वो शयातीन है, जो मुशरिक जिन्नात है और जो शयातीन है, अल्लाह ताला उनको बंद कर देते हैं और उनके फितने से महफूज रखते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते, और अल्लाह ताला अपने बेशुमार बंदों की इस महीने के अंदर मगफिरत फरमाते हैं। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि ये जो महीना है, इस महीने में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाह रहे हैं कि मेरे बंदे मुझसे करीब हों, मेरे बंदों का मुझसे कनेक्शन बने, मेरे बंदे नेकियां करें, मेरे बंदे गुनाहों से बचे, ये खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए इस महीने के अंदर सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं। हमारे लिए अल्लाह ताला जो मौके हैं, जो मौके हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ा दे रहे हैं। ये जो बात है, इसी से रिलेटेड एक हदीस मैं आपको सुनाकर फिर आगे बढ़ूंगा। एक हदीस है जिसमें
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ چلا، جو پورا کا پورا ایک سٹوری ہے، وہ بیان کی گئی ہے، جس میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ کہا آمین۔ صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو کچھ آج عجیب، یعنی کچھ نیا کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے ماں باپ ہوتے ہوئے ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے، تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے سیڑھی پر جب میں قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، نیکیوں کی برسات والا مہینہ، رحمتوں کے برسات والا مہینہ، اللہ کی طرف سے عطاؤں کا جو مہینہ ہے، وہ مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا لے، تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے آمین کہی ہے، اللہ کے نبی نے اس پر کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو اللہ کے نبی نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے باوجود اگر ہم اپنی مغفرت کروانے میں ناکام ہوتے ہیں، اگر ہم اللہ کو منا کر، اللہ سے اپنا تعلق بنا کر، اور تعلق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو خاص عبادتیں رکھی ہے، ان عبادتوں کو کیے بغیر اگر ہم رمضان کا مہینہ ویسے ہی گزار دیتے ہیں اور اس میں اپنی مغفرت نہیں کراتے، تو اس میں ہماری ہلاکت ہے، یہ یقینی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بد دعا کرنے والا ہے وہ اللہ کا ایک مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل ہے، اور جو اس پر آمین کہنے والے ہیں وہ دو جہانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے کہ کس طرح اس رمضان کے مہینے کو میں مکمل طور پر نیکیوں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے یوٹیلائز کروں۔ ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے گزرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ سے کنیکشن پانے کا مہینہ، انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی میں آپ کو ضروری باتیں آگے بتاؤں گا۔ تو یہ ہے تیسری خصوصیت اس مہینے کی، یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گناہوں سے استغفار کرے، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرے اور اپنی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت زیادہ معاف فرماتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور وہ رات ہے شب قدر کی رات، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ القدر کی آیت نمبر 3 میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک اندازے کے حساب سے دیکھا جائے تو ہماری پوری زندگی عبادت کرنے کا ثواب ہم پا سکتے ہیں اگر ہم شب قدر میں عبادت کر لیں تو۔ اور شب قدر کب ہے یہ فکسڈ نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فکسڈ نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 یعنی 27ویں رات ہی شب قدر بول کے فکس ہو جاتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پورے مہینے میں تلاش کرو اور آخری عشرے میں تلاش کرو، تو اس لیے پورا رمضان کا مہینہ ہمیں شب قدر کی تلاش میں گزارنا چاہیے۔ تو اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھیے 20 رکعت، اور تہجد پڑھیے، اور جتنا آپ زیادہ صدقہ اور بھلائی میں آگے بڑھ سکتے ہو تب بڑھیے، انشاءاللہ وہ رات کو پانے والے آپ بن جائیں گے۔ روزانہ تراویح پڑھ لیں گے، روزانہ تہجد کا اہتمام کر لیں گے، یا پھر کم از کم تراویح پڑھ لیں گے۔ اور تہجد کا تو بہت اچھا موقع آتا ہے رمضان میں، سحری کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہیں
تو तहज्जुद 2 रकात तहज्जुद पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं। तो रोजाना अगर इसका एहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं भी शब कदर इन पूरी रातों में अगर कोई भी रात शब कदर वाली रात है तो अल्लाह के फजल और उसके करम से हमें वो रात मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चौथी खुसूसियत। पांचवी खुसूसियत रमजानुल मुबारक के महीने की ये है कि इस महीने में उम्रा करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ हज करने के बराबर सवाब है। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी, हमें से हर मुसलमान को रमजान का उम्रा नसीब फरमाए, हज मकबूल भी अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नसीब फरमाए। तो ये रमजान की कुछ स्पेशलिटीज थी, रमजान की कुछ खुसूसियात। ठीक है, अच्छा रमजान, अब ये जो 5 खुसूसियात मैं आपके सामने बयान किया हूं, ये रमजान के महीने की खुसूसियात। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रमजान के महीने में हम लोग जो इबादतें करते हैं उन इबादतों की खुसूसियात क्या है, उन इबादतों की स्पेशलिटीज क्या है। जैसे हम लोग रमजान के महीने में रोजा रखते हैं जो कि फर्ज है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम लोगों पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज किए गए थे। अच्छा, ये रोजे रखाने का मकसद क्या है, इससे क्या हासिल करना, इससे क्या हासिल करना है रोजों से। तो अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। तो रमजान के महीने की जो इबादतें हैं उनमें से जो सबसे पहली और सबसे बड़ी और फर्ज इबादत है वो है रोजे रखना। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसलिए कि ये फर्ज है। रमजान का रोजा रखना क्या है, बोलिए एक मर्तबा आप सब लोग। फर्ज है, फर्ज 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 मीन्स कंपल्सरी, देयर इज नो एक्सक्यूजेस। रमजान के रोजे के बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंपल्सरी रखना तो रखना। ठीक है, उसमें कोई छूट और उसमें कोई छूट नहीं है, कंपल्सरी रखना है तो रखना है। और रमजान के रोजे एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो हमें दुनियावी एतबार से और अखरवी एतबार से फायदा पहुंचाती है। दुनिया का फायदा क्या है वो मैं बाद में बोलूंगा, पहले आखिरत का फायदा बता दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो रमजान के महीने के रोजे रखता है अल्लाह पर ईमान की हालत में, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके अगले पिछले तमाम गुनाह अल्लाह माफ फरमा देते। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौम जुन्ना, के जहन्नम से बचाव के लिए ढाल की तरह रोजा यूज होता है। जिस तरह हम लोग सर फुटना नहीं बोल के हेलमेट पहनते ना, ड्राइव करते वक्त हेलमेट पहनते, क्यों, सर पे मार नहीं लगना। तो उस तरह जहन्नम की आग हम लोगों को नहीं छूना बोले तो रोजे रखना है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजा जहन्नम की आग से बचाव का एक बेहतरीन जरिया है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला, हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा। दूसरी इबादतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बहुत सारी हदीसें बयान की गई है कि नमाज पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा, वो करोगे तो इतना सवाब मिलेगा। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें दिखावे का इम्कान नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं कर सकता इंसान, जो एक प्योर अल्लाह और बंदे के दरमियान कनेक्शन पैदा करने वाली इबादत है। मिसाल के तौर पर रोजे की हालत में खाना हराम, खाना जायज नहीं है, खाना दुरुस्त नहीं है। तो एक बंदा है जो रोजे की हालत में, या फिर अल्लाह की एक बंदी है जो रोजे की हालत में, वो अपने घर में अकेली और तने तनहा है, उसके सामने जबरदस्त फ्रिज के अंदर ठंडा पानी और जूस रखा हुआ है और उसके घर में बिरयानी बनी हुई है, लेकिन वो चाहे तो खा सकती है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। लेकिन वो इस खौफ से कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, या फिर अपने अल्लाह की मोहब्बत के ये मेरे अल्लाह का हुक्म है रोजा रखना, तो मैं मेरे अल्लाह के लिए ये खाना छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो अल्लाह को बंदों की ये अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद ही अपने बंदों को दूंगा। तो क्या बदला अल्लाह देने वाले हैं,
اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے حد نوازنے والے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابن، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے. بابن ایک دروازہ ہے. ہاں، یقال لہ الریان، اسے ریان کہہ کر پکارا جاتا ہے. وہ دروازے کا جو نام ہے وہ الریان ہے. دروازے کا جو نام ہے وہ ریان ہے. یدخل منہ الصائمون، اس میں سے یعنی اس دروازے سے صرف جو روزے دار ہیں وہ داخل ہوں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو روزے دار ہیں کھڑے ہو جاؤ. تو جو دنیا کے اندر روزہ رکھتے تھے وہ کھڑے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو یہ الریان نامی دروازے سے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے اور سب لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں. پھر جب پورے روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دروازہ بند کر دے. تو اتنی زیادہ فضیلتیں اس روزے کی ہیں. تو یہ صرف اللہ کے لیے بندہ اپنے آپ کو خواہشات سے روک رہا ہے، کھانے سے روک رہا ہے، پینے سے روک رہا ہے، میاں بیوی آپس میں ملنے سے روک رہے ہیں. یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. جب ایک مہینہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے روکتا ہے تو اس سے ایک پریکٹس ہوتی ہے، اس سے اللہ سے کنیکشن بنتا ہے. اس کنیکشن کے ذریعے سے، اس پریکٹس کے ذریعے سے، اس تقوی کے ذریعے سے سال بھر اللہ کے آرڈرز کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں یہ روزے رکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا. تو یہ تو ہو گیا آخرت کے فوائد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دنیا کے بھی بے شمار فوائد ہیں. آپ میں سے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ سارے کے سارے لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے نام سے اور فاسٹنگ الگ الگ طرح کے فاسٹنگز وہ لوگ رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے باڈی ہیل ہوتی ہے، اس سے باڈی بنتی ہے. تو ہم لوگ سال کے 11 مہینے بغیر کسی پرہیز کے، بغیر کسی حساب کتاب کے خوب کھاتے ہیں. صبح میں کھائے، دوپہر میں کھائے، رات میں کھائے، نہ کوئی واکنگ، نہ کوئی ڈائٹ، کچھ بھی نہیں، آرام سے کھا رہے پی رہے سب کرے. لیکن جب ہم لوگ ایک مہینہ مکمل روزہ رکھتے ہیں تو ہماری باڈی مکمل ریپیئر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باڈی کے اندر جو بھی ایکسٹرا فیٹس اور جو بھی چیزیں، گندی چیزیں ہمارے باڈی کے اندر، چربی وغیرہ سب جمع ہو کے رہتی ہے. جب انسان بھوکا رہتا ہے تو باڈی کو جب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو ایکسٹرا کولیسٹرول وغیرہ ہے اس کو پگھلا کر باڈی یوز کرتی ہے، جس سے باڈی ریپیئر ہوتی ہے، باڈی ہیل ہوتی ہے. تو یہ دنیا کا فائدہ. اور اس کے علاوہ گزشتہ کچھ سالوں پہلے ایک انگریزی پیپر کے اندر ایک آرٹیکل شائع ہوتا جس میں ڈاکٹروں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو روزہ رکھتے ہیں روزے کی وجہ سے کینسر اور ہارٹ اٹیک سے بچاؤ ہوتا ہے. ابھی جتنے بھی ہارٹ اٹیکس وغیرہ اور کینسرز کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارا جو کھان پان ہے وہ صحیح نہیں. یعنی ہم لوگ ہر ایک چیز، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر ہم لوگ طب نبوی کو پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کھائی ہیں، کب کون سی چیز کھاتے تھے، کامبینیشنز، باقاعدہ حدیثوں کے اندر کامبینیشنز بیان کیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے، کھجور گرمی کی چیز ہے نا، تو اس کے ساتھ کھیرا کھاتے تھے، یعنی کوکمبر جسے بولتے ہیں وہ، یا پھر واٹر ملن جسے بولتے ہیں وہ کھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سردی اور گرمی کو برابر کرنے کے لیے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہمیں اس میں بھی گائیڈنس ملتی ہے. تو بہرحال تو باڈی کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے اور باڈی کو ریپیئر کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے جس میں ہم لوگ ایک ماحول کے تحت آرام سے دنیاوی فوائد بھی بے شمار حاصل کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی روزے کا فائدہ ہے. تو رمضان کی جو مخصوص عبادتیں ہیں اس میں سے ایک پہلا کام جو ہے وہ روزہ ہے. روزے سے کیا کیا ملتا ہے وہ میں آپ کو اب تک بتایا. دوسرا کام جو رمضان کے مہینے کا ہے، دوسری جو مخصوص عبادت رمضان المبارک کی مہینے کی ہے وہ ہے قیام اللیل، یعنی رات کی عبادتیں، رات میں قیام یعنی رات میں نمازیں پڑھنا، جیسے تراویح کی نمازیں، تہجد کی نمازیں وغیرہ.
اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا سننا سارے کے سارے کام ثواب کے کام. اور اسی طریقے سے اور تراویح جو ہے یہ سنت ہے اور اس کے بھی بے شمار فضیلت حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو اس لیے تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس میں ثواب ہے. اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے راتوں میں, جو رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر تراویح کی نماز ادا کرتا ہے, رات کی نمازیں پڑھتا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بھی اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس کا اہتمام کرنا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے لیے وقت نکالنا. اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے جو سب کچھ ہے وہ قرآن مجید ہے. اگر ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, تبھی ہم ایک اچھے مسلمان بن پائیں گے. تو اس کے لیے معمول سے بھی ہم لوگ پوری زندگی بھی اس کو پڑھیں سمجھیں تب بھی کم ہے, لیکن خاص طور پر رمضان کے مہینے میں قرآن کے لیے وقت نکالنا ہے. وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے اور اپنی جو زبان ہے اس زبان میں اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھنے کی کوشش کرنا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یا کچھ بھی ڈاؤٹ آتا ہے تو جو آپ کے کانٹیکٹ میں علماء ہیں, جو اسلامک اسکالرس ہیں, ان سے آپ کو پوچھ کے معلوم کرنا ہے. ان سے کانٹیکٹ کر کے اپنے جو بھی اسلامک سوالات ہیں وہ ان سے پوچھ کر معلوم کرنا ہے. تو یہ تیسرا کام ہے. اور اچھا, ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ و برسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا, واقام الصلاۃ, اور نماز کی پابندی کیا, وصام رمضان, اور رمضان کے روزے رکھا, کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ, اللہ پر حق ہے, اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کو کمپلسری جنت پہ داخل کرے. دیکھیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو جنت کا حقدار بنائے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس رمضان میں اللہ کی عبادتیں کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا, اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جتنی بھی عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں وہ ساری عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اللہ تعالی ہمیں نصیب فرماتے ہیں. دیکھیے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانتا ہے, اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے, اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اور رمضان کے روزے رکھتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شمار صدیقین, شہداء اور صالحین میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. صدیقین یعنی سچے لوگ, اللہ کے پسندیدہ لوگ. شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کیے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے مومن کے رمضان کی جو عبادتیں ہیں اس کا ثواب کبھی کبھی شہید سے بھی اونچا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب نصیب فرماتے. اس کے لیے ایک حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی, جس میں ایک پورا کا پورا واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ 2 بھائی ہوتے, جو دوست ہوتے ہیں جو دنیا سے پردہ کر جاتے. ان میں سے ایک دوست جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں, دوسرے ان سے 1 سال کے بعد معمولی موت ان کی ہوتی ہے. لیکن ایک صحابی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ, وہ روایت کرتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جو شہید ہوئے صحابی انہوں بعد میں جنت میں داخل ہوئے, لیکن جو صحابی 1 سال کے بعد انتقال ہو ان کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا. جب انہوں نے اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے نے 1 سال کے بعد جس بندے کی موت ہوئی
اس نے ایک پورے رمضان کی عبادتیں زیادہ کی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ شہید کے مقام سے، یعنی شہید کے مرتبے سے بھی کبھی آگے انسان کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے رمضان کی عبادتوں میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ رمضان کی عبادتیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب تک میں کتنی چیزیں بتایا ہوں آپ کو؟ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 تراویح کا اہتمام کرنا، نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نمبر 4 چوتھے نمبر پر جتنا زیادہ رمضان میں ہو سکے صدقہ و خیرات کرنا، اور اپنی زکاتیں بھی اگر ہو سکے تو رمضان میں، اگر آپ کا حساب بنتا ہے تو رمضان میں ادا کیجیے، نہیں تو کم از کم صدقے میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ سخی بولے تو دل والے، سب سے زیادہ دل والے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اس وقت بڑھ جاتی جب حضرت جبرائیل سے آپ کی ملاقات ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے تو اس وقت اور زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دیگر ایام کے مقابلے میں رمضان کے آخری عشروں میں خاص طور پر، معمول دنوں میں تو عبادتیں کرنا ہے، لیکن رمضان میں بھی عبادتیں کرنا، لیکن رمضان کی بھی جو آخری 10 راتیں ہیں اس میں حد سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس سے ریلیٹڈ کچھ حدیثیں ہیں، وہ بتا کے میں انشاءاللہ آج کا سیشن جو ختم کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی، میں سمجھا کہ 100 آیات کے بعد آپ رکوع کریں گے، مگر اس کے بعد بھی آپ کی تلاوت جاری رہی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ پوری نماز 2 رکعتوں میں ختم فرمائیں گے، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ پھر میں نے خیال کیا کہ سورہ بقرہ ختم کر کے شروع کریں گے، مگر آپ نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران۔ ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.25 پارے پڑھے۔ آپ کے پڑھنے کا جو انداز تھا اس کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ ٹہر ٹہر کر تلاوت کرتے، جب کسی ایسی آیت پر گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو وہاں رک کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، اور جب کسی دعائی آیت پر، یعنی جن آیتوں میں دعائی آیتیں ہوتی ہیں، جو دعائی آیتیں ہوتی ہیں وہاں پر دعائی آیت پر سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ اللہ سے دعا مانگتے، اور جب کسی پناہ مانگنے والے آیتوں پر سے گزر ہوتا تو پناہ طلب کرتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکوع کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر تھا، رکوع کے بعد قیام اور پھر سجدوں کا یہی حال تھا۔ تو اتنی لمبی لمبی رکعتیں، یعنی رمضان کی پوری راتیں اللہ کی عبادت میں مزے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ گزارتے تھے۔ صحابہ کی عبادتوں کا بھی تقریباً یہی حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں صرف 3 مرتبہ تہجد تراویح کی نماز باجماعت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نفل نماز پڑھنے کا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے زمانے میں تراویح کی نماز جو ہے وہ جماعت سے نہیں ہوتی تھی، صرف 3 مرتبہ ہوئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر اجماع ہوا، سارے صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا۔ تو اب تک بھی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حرمین وغیرہ میں بھی 20 رکعت تراویح ہی ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو عبادتوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں لگانا چاہیے۔ تو یہ رمضان سے ریلیٹڈ کچھ ضروری اور فضیلت والی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے انسٹیٹیوٹ کے جتنے اسٹوڈنٹس آپ سب لوگ ہیں، آپ سب لوگوں کو اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان میں پورے روزے رکھنے کی اور رمضان میں جو بھی عبادتیں ان تمام عبادتوں کو پورے طور پر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ طاقت اور توفیق ہم تمام
کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے. اگر کچھ ڈاؤٹس ہے تو آپ لوگ پوچھیے جلدی سے, 1 منٹ.